बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। गिरामी क़द्र हज़रात, नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो उम्मत मुस्लिमा को सबक दिया है, उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली हसन साहब और अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वाहिद हुसैन कादरी साहब। मैं दोनों हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। इकबाल के जो ख्वाब थे पाकिस्तान के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू होगी, और रियासत मदीना के जो उन्वान है उस पर भी गुफ्तगू होगी। ये अहम तरीन उन्वान है, रियासत मदीना और इकबाल का ख्वाब। इसी पर मैंने दोनों उलमाए कराम को, मुफ्तियान इज़ाम को दावत दी है। उम्मीद है अल्लाह करीम के फज़ल व करम के साथ हमारी ये गुफ्तगू जो है हमारे भी और हमारे नाज़रीन के भी काम आए। हज़रत इकबाल ने जो ख्वाब देखा था हमारे वतन अज़ीज़ के लिए, वो ख्वाब भी पूरा हुआ, वतन अज़ीज़ भी बन चुका है। उसमें हम आज़ादी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत भी कर रहे हैं और शरीयत और इस्लाम के अहकामात के ऊपर अमल पैरा भी हैं। मकसदियत ख्वाब जो है उस पर भी हम आएँगे, लेकिन उससे पहले मैं मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वाहिद हुसैन कादरी साहब के पास जाऊंगा। हज़रत आज के हुक्मरानों की ज़ुबान पर रियासत मदीना का नारा चल रहा है। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि रियासत मदीना थी क्या, उसके ऊपर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत, बात दरअसल ये है कि आजकल हुक्मरानों ने ये नारा तो लगा दिया मदीना की रियासत का, लेकिन ये कोई खेल मजाक नहीं है जी, ना ही ये कोई सिर्फ सियासी नारा है, जबकि समझा तो इन्होंने ऐसा ही है जैसे सियासी नारा हो या खेल मजाक हो। सही। रियासत मदीना को समझने के लिए तारीख़ के औराक पलटने पड़ेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिजरत से पहले वाला वो जो इलाका था उसको देखना पड़ेगा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के साथ वहाँ पे जो तब्दीली वाक़ई हुई वो क्या थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले उस इलाके को यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर कहा जाता था, और वो सिर्फ़ जिस्मानी बीमारियों का घर नहीं था, बल्कि वो रूहानी बीमारियों का भी घर था। जी, वहाँ पे जो मामलात चलते थे, आप इस बात से सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि उनकी आपस में डिबेट होती थी। जब वो आपस में लोग बैठते थे तो इस बात के ऊपर भी वो तज़किरा करते थे कि क्या औरत भी इंसान है या नहीं, अल्लाह, औरत भी इंसान है या नहीं, क्या इसके अंदर भी रूह होती है या नहीं। इतना वो यानी अखलाकी हालत में गिरे पस्ती हुए का थे। गिरे हुए थे कि वो औरत को इंसान मानने को तैयार नहीं थे। सही। उसके अलावा हर कबीले ने अपनी अपनी एक पहचान बनाई हुई थी, और हर कबीला ये चाहता था कि मेरी यहाँ पे सरबुलंदी हो, मैं कुछ ऐसा करूँ, चाहे वो लड़ाई हो, फितना हो, फसाद हो, झूठ हो, कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से मेरा इस इलाके पे होल्ड हो। फिर आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, यसरब में तशरीफ़ लाए, तब उस इलाके को यसरब का नाम जो मिला हुआ था वो आका की बरकत से मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी हैं और इंसानों के लिए राहबर बन के आए। वहाँ पे आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना का जो नारा लगाया, फिर उसको अमली जामा पहनाया। तो सिर्फ अगर हम देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में वो यसरब मदीना कैसे बना, तो दो चीज़ें सिर्फ अगर हम देख लेना तो पता चल जाता है
کہ مدینہ اور یثرب میں کیا فرق تھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے حقوق کی بات کی، پھر حضور علیہ السلام نے قانون کی بات کی۔ یہ دو چیزیں، اور ہمارے حکمران نہ ہی حقوق دیتے ہیں نہ ہی قانون۔ جی، حقوق کی بات کچھ اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر تر جگر والے کے اوپر احسان کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک بلی کا بچہ یا بلی یا کتا اگر تمہاری گلی میں گھومتا ہے تو انسان کے اوپر اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام، یعنی ایک یثرب وہ تھا کہ جہاں پہ عورت کے بارے میں یہ بات کی جاتی تھی کہ کیا وہ انسان ہے یا نہیں، اور ادھر ریاست مدینہ میں حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، کتے کے بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہی ایک حکمران نے یہ بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دریا نیل کے کنارے پہ اگر کتا بھی پیاس سے مرے گا تو کل قیامت والے دن میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ ریاست مدینہ، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر تر جگر والے کے بدلے میں آپ نے فرمایا نیکی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت شکار نہ کرنا، رات کے وقت شکار نہ کرنا، کیونکہ اس وقت جو جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، وہ سوئے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، تو میں اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ جا کے ان کا شکار کروں۔ پہلی بات میں نے جو بتائی ہے ریاست مدینہ کی، اگر کوئی حکمران چاہتا ہے کہ میں اپنی اس ریاست کو ریاست مدینہ کا نقشہ بناؤں تو اس نقشے کی پہلی اینٹ ہی حقوق ہے۔ غریبوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، انسانوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، پھر وہ حقوق کی مکمل طور پر پاسداری کرنا، برابری کرنا، یہ پہلا ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ ہے، بنیاد ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ قانون۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس علاقے کی ایک خرابی یہ بھی تھی کہ جب ان کا کوئی غریب پکڑا جاتا تو پھر جو قانون وہاں پہ تھا اسی کے مطابق سزا دی جاتی، اور اگر امیر پکڑا جاتا تو پھر پیسے لے کے، رشوت لے کے اس کو چھوڑ دیا جاتا، یہ کہا جاتا کہ یہی فیصلہ ہے، جو بس یہی چیز ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر کا اگر بچہ، امیر آدمی اگر چوری کرے گا تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور غریب چوری کرے گا تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ غریب کے لیے سزا ہے اور امیر کے لیے چھٹکارا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری پیاری بیٹی بھی اگر اس کام میں ملوث ہوئی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ اب خود سوچ لیں، وہ میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کہ جس وقت وہ تشریف لائے تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کے استقبال کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور جب تک وہ موجود رہیں حضور کسی اور جانب متوجہ بھی نہ ہوں۔ لیکن جب ریاست بنانے کی بات آئی تب آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی اگر ایسا کام کریں گی تو پھر میں ایسا کروں گا، یعنی قانون کے آگے پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ دوسری بات تھی کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی ریاست کو ریاست مدینہ بنا دوں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہو، امیر کے لیے الگ قانون ہو، نہیں، بلکہ امیر کے لیے بھی وہی قانون ہو جو غریب کے لیے، اور غریب کے لیے بھی وہی قانون ہو جو امیر کے لیے ہے۔ تو یہ دو باتیں بنیادی ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے علاقے کو، اپنی ریاست کو ریاست مدینہ بناؤں تو ان دو چیزوں پر وہ شروع سے عمل کرے تو پھر انشاءاللہ وہ ریاست مدینہ بننا اس سے کوئی دور نہیں ہے۔ یعنی ریاست مدینہ کے لیے دو چیزوں کا، بنیادی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ باقی تو ہیں بعد میں، باقی تو اور بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہے قانون جی اور حقوق، یعنی حقوق کی پاسداری ہو برابری کے طور پر، اور قانون بھی ہو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، تب وہ بنیاد رکھ سکتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں ریاست مدینہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ ایک صرف ڈھکوسلا ہے، صرف سیاسی نعرہ ہے، صرف وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ریاست مدینہ نہیں ہو سکتا۔ بہت عمدہ گفتگو فرمائی حضرت آپ نے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اب میں چلتا ہوں مفتی محمد علی حسن قادری صاحب کی طرف۔ حضرت جس طرح حضرت فرما رہے تھے ریاست مدینہ کے بارے میں، کیا ریاست مدینہ کے جو نعرہ ہے یا یہ بیانیہ ہے، کیا یہ موجودہ حکمران بات کر رہے ہیں یا نعرہ لگا رہے ہیں، یا اس سے پہلے بھی یہ
نعرہ اور بیانیہ تھا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ کیا اس وطن عزیز کا جو نعرہ ہے موجودہ سطح پر ہے حکمرانوں کے اندر، یا اس سے پہلے بھی ہمارے جو بانی ہیں یا جنہوں نے خواب دیکھا تھا انہوں نے بھی اس کی بنیاد جو ہے مدینہ کی ریاست کے اوپر رکھی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا محمد مظفر حسین قادری صاحب کا کہ جنہوں نے آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب نے دو باتوں کا ذکر کیا، حقوق اور قانون۔ اب دیکھیں، پاکستان کو بنانے میں جن ہمارے اکابرین نے جد و جہد کی، کوشش کی، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا، ان میں سر فہرست حضرت علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ ہیں، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اور ہمارے دیگر اکابرین صوفیہ جو ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب علامہ اقبال علیہ رحمہ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، اور وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے؟ وہ پاکستان وہ چاہتے تھے کہ جس کی بنیاد دین اسلام پر ہو۔ بالکل۔ اب ہم نے اقبال کو سمجھا نہیں ہے، دوسرے لوگوں نے اقبال کو سمجھا ہے، ان کو پڑھا ہے، ان کی شاعری بھی پڑھی ہے، ان کے خطبات بھی پڑھے ہیں۔ آج ہم ان کے شاعری سے بھی دور ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جو اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہو اور وہ متحد ہوں، اور وہ اپنے عبادات، اپنے رسم و رواج جو ہیں وہ مذہبی طریقے سے ایک آزادانہ طور پہ وہ ادا کر سکیں، یعنی وہی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بنائی تھی، یہ بھی وہی چاہتے تھے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے کہ جس کی بنیاد دین اسلام ہو۔ تو ہمارے اکابرین نے جو جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کو پائے تکمیل تک تو پہنچایا، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرح لے کر کے چلتے ہیں کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس خواب کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اس کے مطابق جو ہے عمل پیرا ہے یا کہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اب ہمیں چاہیے کہ اس کی تعبیر کریں۔ اب دیکھیں کہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے باز نام مصطفیٰ است۔ کہ یورپ ہے وہ اگر واپس پلٹے تو سوائے اس کو اندھیرے کے اور دلدلی علاقے کے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ہم کس روش پر چل پڑے ہیں؟ ہم اسلام سے دور ہیں نا جی، بالکل آج کے دور میں ہم اسلام سے دور ہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں لیکن وہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے اسلام مسلمانوں والا۔ لیکن اگر مسلمان واپس پلٹے تو اسے مدینے کی کچی گلیاں جو ہے نا وہی کے نور سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اسی پر پہ آپ کی بات کو میں روکتا ہوں۔ اقبال نے فرمایا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ جب سرما آنکھوں میں ہوگا گلی مدینے کی گلی کا اور نجف کی گلیوں کا، تو پھر یہ یورپ کی ہوائیں کیا تنگ کریں گی، یہود کیا کریں گے؟ جی، مسلمان جو ہے جہاں مرضی گھوم پھر لے، جہاں مرضی جا کے آزادانہ، وہ کہ آزادی کا، عورتیں بھی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہیں نا، جی آزادی کا نعرہ لگا، جہاں مرضی بھاگ لو، دوڑ لو، جہاں مرضی گھوم لو، لیکن
تمہیں بقا ملے گی تو محمد عربی کی دہلیز سے سبحان ملے گی۔ بے اللہ، شک۔ تجھے پلٹنا پڑے گا محمد عربی کی دہلیز پر، بے شک۔ تو پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے آخرت اور کے آخرت میں بھی تمہاری جو ہے وہ نجات ہے، بھلائی نجات اسے ہے۔ نجات ملے گی۔ تو مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ بھی خواب دیکھا تھا کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ آگے ہیں، جو سیاست ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، میراث ہے۔ انبیاء کی میراث بے ہے، شک۔ میراث ہے۔ اور جو آج کے سیاستدان لوگ ہیں وہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، تو منافقت ہے، منافقت ہے۔ جی۔ جو دیندار طبقہ ہے، جس کا اصل حق تھا کہ وہ حکمران بنے، ان کو یہ اشرافیہ جو ہے وہ زبردستی پیچھے دھکیلا ہے، پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ان کو پسے پشت ڈالا گیا ہے، اور وہ چور ڈکیت لٹیرے جو ہیں وہ آج ہمارے حکمران قابض بنے بیٹھے ہیں۔ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اپنا مقام سمجھیں گے کہ ہم علماء اور دیگر جو عوام ہیں، تو جب یہ اپنا مقام سمجھ لیں گے نا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی دنیا کی کوئی طاقت ان کو جو ہے وہ پست نہیں کر بست سکتی۔ نہیں کر سکتی۔ جیسے آپ نے شعر پڑھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت اور آپ کے جو فرامین ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی ریاست مدینہ اور اقبال کے خواب کے اوپر جو گفتگو فرما رہے تھے مفتی علی حسن قادری صاحب اور مفتی محمد عبدالواحد حسین قادری صاحب۔ یقیناً آپ نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ ریاست مدینہ اس وقت معرض وجود میں آئے گی جب یکساں حقوق ہوں گے، اور جب قوانین کی پاسداری ہوگی اور حقوق کی برابری ہوگی، تب ریاست مدینہ معرض وجود میں آ سکتی ہے۔ اگرچہ جو لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا اور ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک ڈھگوسلہ ہے یا صرف ایک ان کی زبان کی باتیں ہیں، اور دل کے اندر منافقت ہے، یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔